अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है लहतराड़ के भेड़िए और इसके मुसन्निफ़ का नाम है कमर नकवी। भेड़िया कुत्ते की नस्ल के जानवरों में सबसे ज़्यादा कवी और खूंखार जानवर है और बकरियों, हिरनों, चकारों, गीदड़ों, लोमड़ियों और इसी किस्म के छोटे मोटे जानवरों का जानी दुश्मन है। पंजाब का भेड़िया ख़ास तौर से बहुत खूंखार होता है। इसके बरक्स दूसरे इलाकों का भेड़िया कद्दो कामत में भी कम होता है और उसके मिजाज में इतनी दुरुस्ती भी नहीं होती। पंजाब के शुमाली इलाकों में मसलन सियालकोट, लहतराड़ और कहूटा वग़ैरह के इलाके में भेड़िए खासी मिकदार में पाए जाते हैं और अपने कद्दो कामत और मिजाज के एतबार से नहायत जालिम और खूंखार होते हैं। सन 1957 के दौरान लहतराड़ में भेड़ियों की तादाद खासी बढ़ गई थी। गौल के गौल जंगलों में घूमते रहते थे और इस कदर दलेर थे कि आदमियों पर भी हमला करने से नहीं चूकते थे। अखबारात में इनकी वारदातों के मुतालिक तकरीबन रोज़ ही कोई न कोई ख़बर शाया होती थी। आम तौर से भेड़िया इंसान पर हमला नहीं करता, लेकिन किसी ख़ास मकाम के भेड़िए इंसान पर हमले शुरू कर दें तो ख़ासी परेशानी का बायस बन जाते हैं। 60-70 साल पहले तो बाज़ इलाकों में इनकी सरगर्मियों का ये आलम था कि घरों की दीवार कूद कर अंदर घुस आते थे और रास्ता चलते इक्का दुक्का आदमी को घेर कर मार लेते थे। मैंने पंजाब और गोरखपुर के अलावा भारत या पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में भेड़ियों का शिकार नहीं खेला। गोरखपुर भारत के शुमाली इलाके में है और तराई के खित्ते में शुमार किया जा सकता है। यहाँ मैंने इसी के जंगल में एक माह में 70 भेड़िए मारे थे। इनमें सबसे ज़्यादा कदावर भेड़िया 24 इंच ऊंचा था, लेकिन सबसे बड़ा भेड़िया मैंने लहतराड़ में मारा जो 33 इंच ऊंचा और 6 फीट 1 इंच लंबा था। इसके हाथ पैर भी कुत्ते की निस्बत बहुत भारी और कवी थे और वज़न भी इतना कि इसको खासा मेहनत से उठाना पड़ा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भेड़िया कुत्ते की नस्ल का जानवर है। इसके हाथ पांव ग्रे हाउंड कुत्ते से ज़्यादा कवी, सर बुलडॉग से चौड़ा, थोथनी लंबी, नाक नोकदार, रंग स्याही माइल भूरा और दुम किसी कदर छोटी लेकिन लोमड़ी की सी लच्छेदार होती है। कुत्ते भेड़िए से बहुत डरते हैं और बजुज़ ग्रेट डीन और मैस्टफ कुत्तों के और कोई कुत्ता इससे मुकाबले की ना हिम्मत करता है, ना इससे ज़िक पहुंचा सकता है। एक दफ़ा लहतराड़ के एक दूसरे में मुझे वहाँ के एक रईस एजाज़ुद्दीन साहब से मिलने का मौका मिला। एजाज़ साहब कुत्तों के बड़े शौकीन हैं, अच्छी नस्ल के बेशुमार कुत्ते रखे हैं और चूँकि पैसे की कमी नहीं, इसलिए इसी शुगल में महव रहते हैं। मैंने बताया कि भेड़िए के शिकार को जा रहा हूँ तो बोले, नकवी साहब, अरसे से तमन्ना है कि भेड़िया और कुत्ता लड़ा कर तमाशा देखूँ। मैंने बताया कि कुत्ता ज़ाया करना हो तो अलहदा बात है, वरना एक भेड़िए को अच्छे बड़े 4 कुत्ते भी मार ना सकेंगे। वो बोले, अगर आप कहें तो मैं 2-4 कुत्ते लेकर साथ चलूं। शौक़ से चलिए, अच्छा है, ये तमाशा भी देख लें। लहतराड़ से 8 मील शुमाल की तरफ दूर दूर तक जंगल फैले हुए, लेकिन ज़्यादा घने नहीं हैं। यहाँ जा बजा पहाड़ियाँ भी हैं और उनमें ही भेड़िए मिलते हैं। मैंने एजाज़ साहब से कहा कि वो जिन कुत्तों को लड़ाना चाहते हैं सिर्फ वही साथ लें। चनाचा उन्होंने 4 कुत्ते मुंतखब किए, 2 बुलडॉग और 2 टेरियर। चारों असील कुत्ते थे और ख़ासे ख़तरनाक नज़र आते थे। उन कुत्तों की रखवाली के लिए आदमी भी हमारे साथ चला। अभी हमने 1 आध मील ही का चक्कर लगाया होगा कि एक भेड़िया झाड़ी से निकलकर भागा। एजाज़ साहब के इशारे पर कुत्ते छोड़ दिए गए। मेरा ख्याल था कि भेड़िया भाग लेगा और ये कुत्ते उसकी गर्द को भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन भेड़िया थोड़ी दूर जाकर ही पलट पड़ा। हम 3 आदमियों और 4 कुत्तों की मौजूदगी में उसका ठहर जाना बड़ी बहादुरी की बात थी। मेरे दिल में खामखा उस भेड़िए के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। कुत्ते उसको घेर कर खड़े रहे और भौंकते रहे।
آگے بڑھنے کی ہمت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اعزاز صاحب کو ساتھ لے کر میں ذرا دور ہٹ گیا تاکہ بھیڑیے کو دل کھول کر دفاع کا موقع ملے۔ وہی ہوا۔ ہم وہاں سے ہٹے ہی تھے کہ بھیڑیا بجلی کی طرح تڑپا اور ایک بل ڈاگ کی پشت کا گوشت نوچ ڈالا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ کتوں نے بھی دل کھول کر حملے کیے، لیکن چند لمحوں بعد وہ کتا جس کی پشت کا گوشت بھیڑیے نے نوچ ڈالا تھا زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد ایک اور کتا بری طرح زخمی ہو گیا، یہ بھی بل ڈاگ ہی تھا۔ کچھ اور دیر گزری تو بھیڑیے نے ایک بل ٹیریر کا پیٹ پھاڑ دیا، ساتھ ہی باقی کتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھیڑیا خود بھی زخمی تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بھاگ نہ سکتا۔ میں نے اس بھیڑیے کو صرف اس کی غیر معمولی بہادری کی وجہ سے نہیں مارا۔ بھیڑیا گھنے جنگل میں نہیں رہتا۔ چھدرے جنگل، گھاٹیاں، جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی وادیاں اور میدان جن میں جا بجا درختوں کے جھنڈ ہوں اس کا مسکن ہوتے ہیں۔ بھیڑیے کے متعلق مشہور ہے کہ یہ انسان کے بچوں کو لے جا کر پرورش کرتا ہے۔ اخبارات میں اس قسم کے کئی واقعات شائع ہوتے ہیں اور ایک دفعہ ترائی کے علاقوں میں کئی بچے پکڑے بھی گئے جن پر بھیڑیوں کے پروردہ ہونے کا شبہ تھا۔ لکھنؤ کے بلرام پور اسپتال میں ایک لڑکا عرصے تک زیر علاج رہا جو بھیڑیوں کے بھڑ سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ اس لڑکے کے عادات و اطوار بالکل درندوں کی سی تھی اور وہ اجنبی انسان کو دیکھ کر کتے کی طرح دانت نکال کر ہراتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کو فطرت انسانی پر واپس لانے کی کافی کوشش کی، لیکن کئی سال کے طویل عرصے میں وہ صرف اتنا سدھرا تھا کہ کپڑے نہیں پھاڑتا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، لیتراڑ میں بھیڑیوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی اور آس پاس کے علاقوں سے مرغیاں، بطخیں اور کتے خاصی تعداد میں غائب ہونے لگے۔ لوگ بہت پریشان تھے اور انہوں نے اخبارات میں کئی درخواستیں شائع کرائیں۔ مجھے موقع ملا تو ایک روز میں بھی لیتراڑ پہنچا۔ رائفل لایا تو تھا، لیکن اس کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ بھیڑیے کے شکار کے لیے 12 بور کی شارٹ گن میں ایس جی کارتوس کا ہتھیار ہے۔ ایس جی میں 9 دانے ہوتے ہیں اور اس سے کئی بھیڑیوں پر بیک وقت فائر کیا جا سکتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ متعدد بھیڑیے حملہ آور ہوتے ہیں، ان پر 12 بور سے فائر زیادہ مؤثر ہے۔ پہلے روز میں نے گاؤں کے ایک شخص کا گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہو کر جنگل میں دور دور تک چکر لگایا، لیکن دوپہر تک کوئی بھیڑیا نظر نہ آیا۔ البتہ میدانوں میں جگہ جگہ گڑھے کھدے ملے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی جانور نے پنجوں سے کھودے۔ چونکہ مجھے اس سے پہلے اس قسم کے گڑھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے میں ان کی نہ تو تحقیق کر سکا نہ ان کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچا۔ اس روز تمام وقت صرف گھومتے ہی گزرا۔ گیدڑ جا بجا نظر آئے، لیکن بھیڑیا کوئی نہیں دکھائی دیا۔ شام کو میں اپنی قیام گاہ پر واپس پہنچا اور کھانے سے فارغ ہو کر لیٹا تو کئی معززین آ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ دوران گفتگو میں ان گڑھوں کا تذکرہ کیا تو ایک تجربے کار شخص نے بتایا کہ یہ گڑھے بھیڑیوں نے کھودے ہوں گے۔ بھیڑیے ہرنوں کو کھڑے دیکھ کر ان گڑھوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کسی ایک جانب سے ایک بھیڑیا ہرنوں کو دوڑاتا ہے اور جب ہرن بدحواس ہو کر گڑھوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو گڑھوں میں چھپے ہوئے بھیڑیے حملہ کر کے 2-4 جانور گرا لیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ ان جانوروں کو ایسی ترکیب کیسے سوجھ گئی۔ دوسرے روز میں نے گھوڑے کا ارادہ ترک کر دیا اور رائفل اور 12 بور کی 2 نالی بندوق لے کر نکل کھڑا ہوا۔ رائفل لوڈ کی ہوئی شانے پر لٹکی تھی اور ہاتھ میں بندوق تھی جس کی دونوں نالوں میں ایس جی کے کارتوس لگے ہوئے تھے۔ آبادی سے 2-3 میل دور نکل کر چھوٹے بڑے ٹیلوں کی قطار شروع ہو جاتی ہے جن پر ببول اور بیر کے درختوں کے علاوہ دوسری جھاڑیاں بھی جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بھیڑیوں کے رہنے کے لیے نہایت مناسب جگہ تھی۔ میں ٹیلوں کے درمیان احتیاط سے گھومتا رہا۔ 9 بجے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر تھرماس کھولا اور چائے پینے ہی لگا تھا
کہ دور سامنے ایک ٹیلے کے اوپر بھیڑیا نظر آیا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا اور بغور کسی شے کو دیکھ رہا تھا، غالباً شکار کی جستجو میں ہوگا۔ فاصلہ 300 گز کے لگ بھگ تھا۔ میں نے چائے کا کپ ہاتھ سے رکھا اور رائفل اٹھا لی۔ 300 گز کا فاصلہ 30 اسپرنگ فیلڈ کے لیے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، اور پھر میری رائفل پر 4X کی باش اینڈ لومب کی دوربین سے بھیڑیے کو دیکھا تو خاصا بڑا نظر آیا۔ میں نے فوراً اس کو نشانے پر لیا اور آہستگی سے ٹریگر دبا دیا۔ فائر کی آواز میدان میں جلد ہی ڈوب جاتی ہے۔ زیادہ دھماکہ نہیں ہوا۔ ادھر بھیڑیا گرا، ادھر قریب کی جھاڑیوں سے کئی بھیڑیے نکل کر بھاگے۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فائر کی آواز نے میری جان بچائی، ورنہ کم از کم 10 بھیڑیے مجھے پوری طرح گھیر چکے تھے۔ بہرحال بھیڑیوں کے بھاگنے کے بعد میں نے چائے ختم کی، تھرموس گلے میں لٹکایا اور مردہ بھیڑیے کی طرف بڑھا۔ اس کی نہ تو کھال رکھنے کی شے ہے نہ سر۔ شکاری اس کے 2-4 فوٹو ہی رکھ لیتے ہیں تاکہ شکار کا ریکارڈ قائم رہے۔ مجھے اس بھیڑیے کے پاس پہنچنے میں بمشکل 10 منٹ صرف ہوئے۔ وہ ایک جھاڑی کے کنارے پڑا تھا۔ میں بے خیالی میں بڑھا چلا گیا، لیکن ابھی 2 فٹ پر ہی تھا کہ اچانک بھیڑیا تلملا کر اٹھا اور مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ میری عادت ہے کہ جب کسی جانور کی طرف پڑتا ہوں تو ہمیشہ بندوق کی نال اس کی طرف رکھتا ہوں اور انگلی خود بخود غیر ارادی طور پر ٹریگر پر آ جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ نال تو بھیڑیے کی طرف تھی۔ ادھر وہ اٹھ کر حملے کے لیے بڑھا، ادھر فائر ہوا اور وہ وہیں گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔ کسی درندے کو گولی لگنے کے فوراً بعد مردہ تصور کر لینا غلطی ہے۔ درندے کی موت دیر میں واقع ہوتی ہے۔ اس کے گرنے کے نصف گھنٹے بعد تک انتظار کرنا چاہیے، اور اس عرصے میں بالکل چوکس رہنا چاہیے، ورنہ نہ صرف خود آپ کی بلکہ ساتھیوں کی زندگی بھی خطرے میں گھر سکتی ہے۔ بھیڑیے کی فوٹو لینے اور ریکارڈ درج کرنے کے بعد میں آگے تھا اور ٹیلوں کے درمیان چکر لگانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ فائر کی آواز سے ڈر کر بھیڑیے بھاگ گئے ہوں گے، لیکن بعد کے واقعے نے میرے اس خیال کی تردید کر دی۔ بھیڑیوں کے سر پر سودا سوار تھا اور وہ میرا تعاقب کر رہے تھے۔ اس کا علم مجھے ایک نوجوان بھیڑیے کی جلد بازی کی وجہ سے ہوا۔ وہ نوجوان بھی اپنے گرگ باراں دیدہ قسم کے بزرگوں کے ساتھ مجھے گھیرنے میں شریک تھا اور ایک ٹیکری کے کنارے بلندی پر جھاڑی میں چھپا بیٹھا تھا۔ میں ذرا آڑ میں ہوا تو اس نے سر نکال کر مجھے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس سے ذرا ہی قبل میری چھٹی حس نے خطرے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کا سر نکلا اور میری بندوق شانے پر آ گئی، لیکن فائر میں کیا کرتا، بس دیکھتا رہا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ بھیڑیا پھر جھاڑی میں دبک گیا۔ اب جو چاروں طرف غور سے دیکھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے 15-20 گز کے فاصلے پر تقریباً 25-30 بھیڑیوں نے مجھے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ شاٹ گن میرے ہاتھ میں تھی، اس میں 2 کارتوس لگے تھے۔ شانے پر رائفل تھی جس میں 6 کارتوس تھے۔ بیلٹ میں .22 کا ننھا سا پستول بھی لگا تھا اور اس میں 8 کارتوس تھے۔ گویا میں مختلف ہتھیاروں سے 16 فائر کر سکتا تھا، لیکن ہر گولی کا صحیح نشانے پر بیٹھنا مشکوک ہے۔ صورتحال خاصی تشویشناک تھی۔ 1-2 جانوروں کے مقابلے کی تو میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن 20-25 بھیڑیوں میں محصور ہو جانا بالکل نیا تجربہ تھا۔ ہر لمحے ایسا معلوم ہوتا جیسے اب یہ خونخوار جانور چاروں طرف سے جھپٹ پڑیں گے اور میری تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ اتنے حملہ آوروں کو مار بھگانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے عہد کیا کہ اگر بچ کر نکل گیا تو بھیڑیے کے شکار کو آئندہ تنہا کبھی نہ آؤں گا۔ بھیڑیوں کا مجھ پر حملے کا قطعی ارادہ تھا اور میں جانتا تھا کہ اگر وہ اس طرح کسی کو گھیر کر حملے کا پروگرام بنا لیں
تو پھر آسانی سے نہیں بھاگتے اور 2-4 کی موت بھی ان کو ہراساں نہیں کرتی۔ صرف ایک صورت تھی کہ میں کسی طرح جھاڑیوں میں آگ لگا دوں۔ یہ خیال آتی میں نے جیب سے لائٹر نکالا اور ایک خشک جھاڑی میں آگ لگا دی۔ چشمِ زدن میں گھاس پھوس جل اٹھا، شعلے بھڑکے اور شاخیں چٹکیں تو بھیڑیے جھاڑیوں سے بوکھلا کر نکلے۔ میں نے 2 فائر کیے اور 2 بھیڑیے ڈھیر ہو گئے۔ دوسری طرف سے ایک اور بھاگتا نظر آیا، وہ بھی میری رائفل کی گولی کا شکار ہوا۔ باقی نہ جانے کدھر نکل گئے۔ 3 کو میں نے ایک جگہ جمع کر کے فوٹو لیا اور گاؤں کی طرف واپس ہوا۔ گاؤں والے میرا انتظار کر رہے تھے۔ آبادی سے صرف 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک کھیت کے کنارے سے بھیڑیے گائے کا 2 ماہ کا بچہ اٹھا کر لے گئے تھے اور 50-60 گز پر بیٹھ کر چند ہی منٹ میں اسے صاف کر دیا تھا۔ مجھے حیرت تو ان لاپرواہ دیہاتیوں پر ہوتی ہے جو بھیڑیوں کی حرکات کا علم ہوتے ہوئے بھی مویشی نگہبان کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی اسی لاپرواہی سے درندوں کی ہمت بڑھتی ہے اور جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شیر کی آدم خوری بھی دیہاتیوں کی حماقتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میں نے گاؤں والے سے کہا بھی کہ ظالم، جب تجھے معلوم تھا کہ بھیڑیوں کے غول آس پاس موجود ہیں تو گائے کا بچڑا کیوں اس طرح رکھا تھا کہ وہ آبادی سے اتنی دور نکل گیا اور مارا گیا۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ میں نے غسل کر کے کھانا کھایا اور ذرا دیر آرام کرنے کے بعد 2 آدمیوں کو طلب کیا۔ ان کو میں نے اپنے ساتھ لے جانے کے ارادے سے بلوایا تھا۔ دونوں بخوشی رضامند ہو گئے اور ظہر کی نماز پڑھ کر میں گاؤں سے نکلا۔ میں نے غلطی یہ کی تھی کہ 30 اسپرنگ فیلڈ رائفل لے گیا تھا۔ اگر اس وقت کوئی چھوٹی رائفل ہوتی تو زیادہ بہتر تھا۔ بھیڑیے کے لیے 3 اسپرنگ فیلڈ بڑی بھی ہے اور زیادہ خرچ کا باعث بھی۔ زیادہ سے زیادہ ہائی پاور سیوریج یا 300 بور رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ 7 ملی میٹر پسند کرتے ہیں لیکن وہ بڑی ہے، تاہم 3 اسپرنگ فیلڈ سے کم تر ہے۔ شام تک میں نے 2 بھیڑیے اور مارے لیکن کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا۔ رات کو گاؤں واپس پہنچے تو سرحدی علاقے کا ایک بوڑھا آیا ہوا تھا۔ وہ بولا، صاحب اگر آپ رات کو میرے ساتھ چلیں تو درجنوں بھیڑیے دکھا دوں گا۔ میں نے رات ذرا پس و پیش کیا، اس لیے کہ ایک تو انجانے آدمی کے ساتھ تنہا رات کو جانا دور اندیشی کے خلاف تھا، پھر علاقہ بھی ایسا جس سے مجھے پوری طرح واقفیت نہیں تھی۔ جناب فکر کی بات نہیں، ملا جی اپنے ہی آدمی ہیں، گاؤں کا نمبردار بولا۔ فکر تو نہیں، خیر چلو دیکھا جائے گا۔ اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر میں ملا جی کے ساتھ روانہ ہوا۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف چاندی سونے کا فرش بچھا ہوا تھا۔ میں نے بندوق کی مکھی کو ریڈیم پلاسٹر سے رنگ لیا تھا۔ یہ رات کے وقت چمکنے لگتا ہے اور اس سے نشانہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ رائفل پر دوربین بھی لگی تھی لیکن دوربین کا استعمال کچھ اچھا نہیں، اس میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ قریب کے نشانے کو دھندلا کر دیتی ہے۔ درندے کے شکار میں اس قسم کا نقص شکاری کی جان مصیبت میں ڈال دیتا ہے، خصوصاً ایسے خطرناک شکار میں جس میں زندگی کا دار و مدار صرف ایک گولی کی کامیابی پر ہو۔ لہٰذا میری رائے یہی ہے کہ رائفل پر دوربین لگانے کا شوق صرف چرندوں کے شکار تک محدود رکھا جائے، لیکن اگر معاملہ چیتے یا شیر کے شکار کا آ جائے تو پھر دوربین کو رائفل پر سے اتار کر صندوق میں رکھ دینا زیادہ مناسب ہے اور اسی میں جان کی امان ہے۔ گاؤں سے 2 میل شمال مشرق کی طرف چھدرا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر میں نے رائفل ملا جی کو دے دی اور بندوق ہاتھ میں لے لی، کیونکہ 10-15 گز کے اندر 12 بور کی طاقت بڑی سے بڑی رائفل کے برابر ہوتی ہے۔ ملا جی کے چلنے کے انداز سے محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی منزل مقصود دور ہے۔ اس عرصے میں آوازیں سنائی دیتی رہیں، لیکن جب ذرا اور آگے بڑھے تو بھیڑیے کی آوازیں سن کر میں ٹھٹک گیا۔ آواز فاصلے سے آئی تھی، غالباً 200 گز۔ بڑے میاں بھی ٹھہر گئے اور میری طرف دیکھ کر آنکھیں چمکائیں۔ چند ہی قدم بڑھے تھے کہ بھیڑیے کی آواز پھر آئی۔
اب کہ فاصلہ کم تھا، مجھے دن کا وہ منظر یاد آ گیا جب بھیڑیوں کا غول مجھے گھیر رہا تھا۔ میں نے سوچا ایک غلطی کے بعد یہ دوسری غلطی تھی، مجھے رات کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب اگر اس وقت بھیڑیے گھیر کر حملہ کر دیں تو دفاع کی کیا صورت ہوگی؟ قریب ہی ایک بلند ٹیلہ تھا، بڑے میاں سیدھے اس پر چڑھ گئے۔ میں ان کی تقلید کرتا رہا۔ ٹیلے کے اوپر ببول کے ایک درخت کے نیچے انہوں نے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ چاروں طرف بھیڑیے ہیں، وہ بولے۔ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں جانتا ہوں، وہ ہمیں گھیر رہے ہیں، اب حملہ ہوا چاہتا ہے۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے میاں زمین پر بیٹھ گئے اور مجھے بھی تاکید کی کہ بیٹھو۔ جب کئی دفعہ انہوں نے کہا اور میں نہ بیٹھا تو ہاتھ پکڑ کر بٹھانے لگے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم ہی بیٹھے رہو تاکہ بھیڑیا پہلے تم کو ہی دبائے، میں تو کھڑا رہوں گا۔ یہ سنتی وہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک بائیں جانب ٹیلے کے نیچے آہٹ ہوئی۔ گھوم کر دیکھا تو ایک بہت قوی بھیڑیا اوپر آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں شاٹ گن تھی، فاصلہ 10-12 گز کا ہوگا۔ بلا تاخیر میں نے فائر کر دیا۔ بھیڑیا وہیں رہ گیا۔ فائر کی آواز رات کے سکوت کو درہم برہم کر کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ آواز سے ایک بھیڑیا اور قریب کی جھاڑی سے بھاگا۔ بندوق کی دوسری نال تیار تھی۔ میں نے دوسرا فائر کیا اور وہ بھی وہیں لڑک کر رہ گیا۔ میں نے جلدی سے بندوق دوبارہ بھر لی۔ اس وقت بیٹھنا یا ٹیلے سے اترنا خودکشی کے برابر ہوتا۔ مجھے علم تھا کہ بھیڑیے چاروں طرف بکھر گئے ہیں اور ہمیں گھیرنے کی تدبیر میں ہیں۔ عام حالات میں بھیڑیا انسان پر حملہ نہیں کرتا، لیکن ایک تو اس علاقے میں خوراک کی کمی تھی، دوسرے ہم لوگ رات کے وقت ان کے گڑھ میں پہنچ گئے تھے، لہٰذا وہ ہماری جان کے در پہ ہو گئے۔ کہیں دور سے رات کے سناٹے میں بھیڑیے کی آؤ پھر ابھری۔ اس کا جواب ہمارے ٹیلے کے دوسرے کنارے سے ایک اور بھیڑیے نے دیا۔ خدا جانے اس علاقے میں کتنے غول پھیلے ہوئے تھے۔ بھیڑیوں کی اتنی بڑی تعداد میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب صرف یہی صورت تھی کہ میں ان کے بھاگ جانے کا انتظار کروں۔ اس مقام پر جھاڑیاں بھی ایسی نہیں تھیں جن میں آگ لگائی جا سکتی۔ میں نے کارتوس کی پیٹیاں جھولے سے نکال کر رکھ لیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میری مستعدی میں کسی قدر فرق آ چلا تھا کہ اسی وقت شمال کی جانب ایک بھیڑیے نے جھاڑی سے گردن نکال کر مجھے دیکھا۔ میں نے فوراً ہی نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ بھیڑیا اسی جگہ لڑک کر رہ گیا۔ میں نے بندوق دوبارہ لوڈ کر لی۔ خواہ کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو، پوٹھوہار کی راتیں شب مالوس سے کم سرد اور سحر آفریں نہیں ہوتی۔ اگر وہاں سنبل و ریحان کی خوشبو فضا میں گھلی رہتی ہے تو یہاں چیل اور بے روزے کی بو روح کو مست کرتی رہتی ہے۔ وہاں موگرا پھولتا ہے تو یہاں رات کی رانی۔ لیکن وہ رات میرے لیے ہر دلکشی سے خالی تھی۔ حالت یہ تھی کہ رائفل دونوں ہاتھوں میں تھامے، چشم زدن سے بھی کم عرصے میں فائر کے لیے تیار کھڑا تھا، اور اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ میرا بے وقوف ساتھی خوف اور سردی سے سکڑا ہوا مجھ سے لگا بیٹھا تھا۔ اس کا بوڑھا جسم کبھی کبھی میری ٹانگ سے ٹکراتا تو میں محسوس کرتا جیسے وہ لرز رہا ہو۔ بھیڑیے چاروں طرف موجود تھے۔ کبھی کبھی کوئی سر پھرا بھیڑیا رسمیاں نعرہ بلند کرتا تو ان کی موجودگی کا یقین ہو جاتا، ورنہ سکوت۔ تاہم مجھے معلوم تھا کہ سکوت اور اندھیرے کے اس دبیس پردے کے پیچھے بھیڑیوں کے غول نے مجھ پر گھات لگا رکھی ہے۔ میں نے بالکل بے حس و مجبور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کو دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ کبھی اس بڈھے پر غصہ بھی آتا جو مجھے وہاں لے آیا تھا، کبھی اپنی عقل مندی پر رونے کو دل چاہتا کہ کیوں جان بوجھ کر اس بلا میں گرفتار ہوا۔ میں نے رائفل قریب کی جھاڑی میں ٹکا کر بندوق ہاتھ میں لی۔ مجھے یقین تھا کہ اس رات کی صبح دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ میری چھٹی حس شدید خطرے کا احساس کر رہی تھی۔ میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ ایک بھیڑیا جھاڑی کی آڑ لے کر میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، صرف چند گز پر۔ میری عزیز شاٹ گن کی ایک نال نے شعلہ اگلا، دھماکہ ہوا، لیکن فائر خالی گیا اور بھیڑیا جھاڑی میں دبک گیا۔
میں نے سوچا رب العالمین، اتنے قریب کے نشانے بھی خطا ہونے لگے تو پھر جان بچانا مشکل ہے، کیونکہ اس موذی کی عادت ہے کہ ایک دفعہ شکار کا ارادہ کر لے تو پھر اس ارادے کو مشکل ہی سے بدلتا ہے، چاہے اس کا کتنا ہی جانی نقصان ہو۔ میں نے جھاڑی کی طرف غور سے دیکھا۔ بھیڑیا کچھ ایسے زاویے سے بیٹھا تھا کہ چاندنی براہ راست اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی آنکھوں کے درمیان نشانہ لے کر فائر کر دیا اور بھیڑیا ایک چیخ مار کر الٹ گیا۔ حرص تمام رات اسی طرح مبتلائے مصیبت رہا۔ اگر صبح نہ ہو جاتی تو خدا جانے میرا کیا حال ہوتا، کیونکہ دونوں ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ نیند کی وجہ سے دماغ سن سن کر رہا تھا، آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو چکی تھیں اور سارے جسم میں ایک عجیب تشنج کی کیفیت تھی۔ روشنی ہوئی تو چاروں طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے پڑے نظر آئے، گنے تو پورے 22 تھے۔ میں نے ملا جی سے کہا کہ واپس چلو، ان کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ غالباً انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ شکار اتنی خطرناک صورت اختیار کر جائے گا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کا ماخذ ہے بالم پور کا آدم خور قمر نقوی سن 1975، اور اس کے آخر میں ایک نوٹ بھی لکھا ہوا ہے: یہ باتیں خواب و خیال ہوئیں، لہتراڑ اب اسلام آباد کا حصہ ہے، اب یہاں بھیڑیے نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔